बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ आज सुबह तवील अलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में हुई। मुशर्रफ साहब बहुत हवालों से एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे, लेकिन आप कभी भी उनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं कर सकते। आप कभी भी उनसे ये जो खिताब है नहीं ले सकते दैट ही वॉज अ ट्रू सोल्जर। सबसे पहले पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ अब हम में नहीं रहे। हम हमेशा ये बात करते हैं कि बहुत सारे सियासी लीडर्स जो हैं, जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है तो उनके पास भी ऐसे लोग होते हैं जो कि शायद उनको गलत सलाह मशवरे देते हैं। मुशर्रफ साहब क्योंकि सियासतदान नहीं थे और उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो उनकी बदनसीबी है कि जो दोस्त के रूप में तो थे लेकिन उनको मशवरे जो हैं वो बड़े गलत देते रहे, और इसका इजहार बाद में जनरल मुशर्रफ करते भी रहे। आप अकबर बुगटी वाला इंसिडेंट ले लें, आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बरतरफ करने वाला मामले की बात कर लें, लाल मस्जिद ऑपरेशन की बात कर लें, ये वो चीज़ें थी जिसमें जनरल मुशर्रफ साहब अपनी गलतियों को करार देते थे और कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए था, और फिर उन लोगों का भी हवाला ज़रूर दिया करते थे कि जिनकी तरफ से मशवरे दिए जाते थे। बहुत सारे अच्छे इक़दामात भी किए। आज जब हम 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से ही पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो हमेशा दबंग अंदाज में दुश्मन के चैनल्स पर बैठकर बाहर की किसी भी बैरून मुल्क की कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इंटरव्यू देख लीजिए, अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है वो हमेशा से उन्होंने पेश किया। आज ये जो हम मीडिया पर बैठे हुए हैं, ये जो 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रौनकें आप देख रहे हैं, ये भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ही मरहूने मिन्नत हैं। बहुत सारे मामलात में अगर मैं ये कहूं कि जनरल मुशर्रफ का रवैया बहुत सारे सो कॉल्ड जमहूरी लोगों के रवैये से ज्यादा जमहूरी रहा तो वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगी मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को भी, जिन्होंने ताज़ियती पैगामात जो हैं अच्छे अंदाज में उनकी तरफ से ये आए हैं। आज शायद ये मौका नहीं था, बहुत सारे लोगों की तरफ से सख्त बातें भी की गई, क्योंकि ऑब्वियसली दुश्मनी जो है वो जिंदा लोगों के साथ होती है, जो दुनिया में नहीं है, जो रुखसत हो गए उनके साथ नहीं होती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, एक अहद तमाम हुआ, रेस्ट इन पीस सोल्जर। मैं चाहूंगी कि पहले हमारे जो मेहमान हैं आज के उनसे इसी पे कमेंट लें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मजहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, मुशर्रफ साहब के लिए क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए बुलाया। आज 5 फरवरी है और यौम यकजहती कश्मीर है, और जो आपने मुशर्रफ साहब का एस्पेक्ट जो अभी दिखाया जी, वो तो बड़ा हार्ट टचिंग था, जो उनका बड़ा एक जबरदस्त मौक़िफ़ था। गो के उनकी जिंदगी जो है वो बड़े तनाज़ात का, उनकी जो सियासी पार्ट था तनाज़ात का शिकार है। और मैं आपको बताता हूँ सादिया कि मैं वो आदमी हूँ जो चीफ जस्टिस तहरीक में चीफ जस्टिस के घर के बाहर से अरेस्ट हुआ और मेरे पे बड़ा तशद्दुद हुआ, थाने में बंद हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में। लेकिन इसके बावजूद वो सियासी बातें साइड, आज वो दुनिया से गए हैं। और हमारी मजहबी और इलाकाई रवायात ये हैं कि जब कोई चला जाता है तो उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। एक सोल्जर होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ख्याल है कि उनका बहुत एक एहतराम है। ठीक है, मुतनाज़ा भी है आइन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा मामला भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको जगह दे। और आज चूंकि वो चले गए हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके बारे में बातें करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हर इंसान में गलतियां कोताहियां हैं। हुकूमत खत्म की उनकी तरफ से जो मैं 2 बातों में, एक पाकिस्तानियत पे उनका, मैं समझता हूँ कि करप्शन के खिलाफ भी उनका मौक़िफ़ मुझे बड़ा पसंद था, और उनका जो स्टैंड था, जो बातें करते थे, और इशू ऑफ कश्मीर पे, और चूंकि बीइंग अ सोल्जर जो उनका मौक़िफ़ था वो काबिल तारीफ था। बिसाइड्स के बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सियासी, लेकिन आज मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि चूंकि उनका यहाँ से दुनिया से वो चले गए, बिल्कुल तो आज उनके बारे में मस्बत बात करें। फैसल करीम कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल उनकी वफ़ात हुई है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और आपने भी उस पर बाकी चांस भी दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल हमारे डिफरेंसेस होंगे और थे भी सही, और हमें अगर पॉलिटिकल बातें करें तो बहुत सी होंगी, लेकिन अब वो फौत हो चुके हैं तो बस हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मज़हर अब्बास साहब।
دیکھیے ظاہر ہے ایک پورا عہد تھا مشرف صاحب کا، جب ان کو آرمی چیف بنایا گیا، اس سے لے کے پھر وہ جب برسر اقتدار آئے اور جس سرکمسٹانسز میں برسر اقتدار آئے، وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا تنازع تھا، اور آئین شکنی کر کے کبھی کوئی آتا ہے تو وہ اس کو کبھی بھی پسندیدہ نہیں کہا جاتا، لیکن وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، انہوں نے کبھی بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، وہ جس چیز کو سمجھتے تھے کہہ دیتے تھے، بعض اوقات ریگریٹ بھی کرتے تھے اپنی اس بات کو، اور جو ان کا بڑا آگرہ کا سمٹ تھا 2001 میں، اس پر بہت سی باتیں ہیں، ابھی آپ کے ہی چینل پہ اس سے پہلے خورشید محمد قصوری کو میں سن رہا تھا، اور اس سے پہلے 98 میں جب واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے تو اس وقت بھی مشرف صاحب کی ایک تنازع کھڑا ہوا تھا، اور پھر کارگل ہوا اور اس نے بہت سی چیزوں کو پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈال دیا۔ جو مشرف صاحب کے پازیٹیوز ہیں اس میں ظاہر ہے اس کے اندر لوکل باڈیز الیکشنز، لوکل باڈیز لا جو تھا قانون، اس نے ڈیولوشن آف پاورز کے حوالے سے بہت اہم وہ تھا۔ پھر میڈیا کے حوالے سے وہ 2007 میں انہوں نے خود ہی کہا کہ آئی بیکیم وکٹم آف مائی اون کریشن، اور وہ میرا خیال ہے اس کو ریگریٹ بھی کیا انہوں نے، جو پریس پہ پابندی لگائی اس کو ریگریٹ بھی کیا انہوں نے۔ پھر وومن ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو تھا وہ بہت ان کا لینڈ مارک ڈیسیجن ہے، اسی طرح مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے۔ لیکن جو کنٹروورشل چیزیں ہیں وہ ایک ایسی جنگ میں چلے گئے جس کا پاکستان کو آج تک خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ صرف وہی نہیں، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق، دو ادوار جو ہیں اس نے پاکستان کے لیے جو صورتحال بنائی اس کو ہم آج تک فیس کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح لائرز موومنٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور ایک اسٹیج ایسی بھی آئی سپریم کورٹ بحال کر دیا، تو مشرف صاحب نے اس میٹنگ میں 2 آپشنز دیے تھے کہ آئدر ہی شوڈ ریزائن، انہوں نے کہا مجھے ریزائن کر دینا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ آئی ول گو فار فریش الیکشن۔ اس وقت چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت نے اس کی مخالفت کی۔ عمران خان صاحب ان کے ساتھ 2002 تک رہے اور ریفرینڈم تک، لیکن 2002 کا جب الیکشن ہوا تو مشرف صاحب نے کا آپشن یہ تھا کہ چودھریز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کا زیادہ اچھا بہتر کاؤنٹر کر سکتے ہیں، تو اس پہ عمران خان تھوڑے سے ناراض ہو گئے۔ اس وقت ان کا چودھریز کے بارے میں اوپینین بہت مختلف تھا، اور وہ اس میٹنگ سے چلے آئے۔ تو ایک بڑا، اور پھر بہت سی چیزیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے ان کے جو ڈیسیجن تھا اس کو بہت کنٹروورشل وہ کیا جاتا ہے۔ آخری جو تھا ان کا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن تھا، جس کے بعد ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا جسے NRO کا نام دیا گیا۔ پھر وہ ایگریمنٹ بے نظیر بھٹو نے یہ کہہ کر وہ کر دیا کہ اگر یہ کنڈیشن ہے کہ میں الیکشن کے بعد واپس آؤں تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو ہم نے دیکھا، میرا خیال ہے جو صورتحال تھی اس میں مشرف صاحب اگر جس طرح بھی اس وقت ضیاء صاحب 90 ڈیز میں الیکشن کرا کے چلے جاتے، مشرف صاحب کو نے اگر ٹیک اوور کیا بھی تھا تو انہیں فوری الیکشن کرا کے چلے جاتے، زیادہ بہتر ہوتا یہ سچویشن۔ لیکن بہرحال ان کے پورے دور کو جب اینالائز کریں گے تو اس میں پازیٹیوز بھی ہوں گے، نیگیٹیوز بھی ہوں گے۔ آج کل یہی سچویشن ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سننے کو مل رہی ہے۔ وہ یہ حوالے دیتے ہیں جو obviously آپ نے حوالے دیے کہ جی وہ جنرل ضیاء نے یہ کہا تھا، پھر اس کے بعد یہ جنرل مشرف والا ٹائم آیا، اب ایک جمہوری حکومت ہے، بہت ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں، PDM۔ عباسی صاحب، آپ لوگ اگین اسی ساری سچویشن سے اس کو ایکویٹ کرتے ہیں، ملاتے ہیں کہ بھائی آج بھی وہی حالات بن رہے ہیں کہ 90 روز کے بعد اپنے الیکشن کرانے ہیں، 90 دنوں کے اندر کرانے، لیکن آپ کو تاریخیں نہیں مل رہی ہیں۔ تو کیوں آج کل کے حالات میں اس وقت کے حالات سے کیا مماثلت کیا لگ رہی ہے؟ جمہوری حکومت ہے، آپ تو ایک ڈکٹیٹر تھے اور ظاہر ہے ان کی مجبوریاں بھی تھیں، ظاہر ہے انہوں نے آئین قانون کو سبورٹ کرنا تھا اور اپنا نظام چلانا تھا، جو اور اس کے دوران بھی وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ جمہوری ہمیں لگتے ہیں کہ وہ کم از کم جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ یہ آئے، انہوں نے عوام کا قتل عام کیا جو معاشی تھا، اپنے لیے انہوں نے ریلیف لیا،
اور پولیٹیکل پیپلز پارٹی کی تقریریں سنیں ہم، جمہوری اصول، ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ، یہ وہ. آپ ان کی حرکتیں دیکھیں کہ ان پہ کیسز ضرور بنے، ان پہ کیسز بنے کرپشن کے، اور کیسز سارے ان پہ نواز شریف نے اور نواز شریف پہ انہوں نے بنائے. اور ظاہر ہے اس دور میں 90 سے لے کے کرپشن کی ایک پاکستان کی ہر بچہ سمجھتا ہے، اور یہ خود بھی کہتے رہے کہ دوسرا کرپٹ ہے، ہم کرپٹ نہیں ہیں. تو اس کے بعد جو آ کے انہوں نے کرپشن پہ بولنے والوں کو، عام لوگوں کو، سیاستدانوں کو، جرنلسٹ کو جس طریقے سے انہوں نے انسانی حقوق اور جمہوری روایات کا قتل کیا، میں کہتا ہوں مشرف کا دور، ضیاء الحق کا دور اکٹھا بھی کر لینا. اچھا تو یہ میں نہیں سمجھتا، میں نے تو وہ دیکھا ہے، میں نے مشرف کے دور میں مار کھائی ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں نے مار کھائی ہے بطور ایک پارٹی کا ایک عہدیدار، اور بری طرح مجھے مارا، پانی ٹھنڈا ڈال کے 12 بندوں نے مجھے، پولیس والوں نے مارا، اور بعد میں جا کے تھانے میں بند کر دیا، اور مطلب جو بھی میرے ساتھ لوگ تھے 15-16. تو کہنے کی بات ہے اس کے باوجود میں اگر آج کا دیکھوں جس طرح یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے ہم ٹیکنیکلی کوئی ملا کے پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بے شرمی کی بات ہے کہ پارلیمنٹ بیٹھے ہیں کہ اپوزیشن کوئی نہیں ہے، ہمارے بندے توڑ کے بیٹھائے ہوئے ہیں، حکومت میں آئے تو بندے خرید کے لائے. اب الیکشن انہوں نے جو کیا ہوتی ہیں وہ نگران حکومتیں بنائی جو آئین کے مطابق نیوٹرل ہوتی ہیں، وہ ساری ون وے. اچھا الیکشن کمیشن وہ لگایا جو بالکل ان کا، میں منشی کہوں گا تو میرے پہ پھر دوبارہ کیس ہو جائے گا، اور کنڈی صاحب مجھے کل اٹھوا دیں گے اور پھر مجھے ضمانتیں کرانی پڑے گی. منشی میں نہ کہوں الیکشن کمیشن کو، چلو منشی کے قریب کچھ کہہ دیتا ہوں. کس طرح کا ماحول بنائے، کدھر ہے جمہوریت؟ وہ بھٹو کا فلسفہ آج بھٹو کی تیسری نسل نہ اس نے الٹا کر کے نہ، تو وہ ان کی جو جمہوری حقوق تھے آج کل ان کے جیب کے حقوق ہو گئے. یہ جیب بچاؤ ہے، بھٹو کا جمہوری بچاؤ تھا. تو میں کہتا ہوں مشرف اور ضیاء الحق دونوں کو ملائیں، اور آج کی باتیں دیکھیں. میں پیپلز پارٹی سے یہ کہہ رہا ہوں زیادہ کہ یہ بیٹھے ہوئے نون کو میں نہیں کہتا تھا کہ وزیر صاحب سے ذرا جواب لے لیتے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ضیاء صاحب اور مشرف صاحب سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ اب آپ کے دور میں، جہاں پہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اس لیے کہیں گے کیونکہ آج جس شخص فوت ہوئے مشرف صاحب، ان کے ایجنٹ بھی ان کے لیڈر صاحب تھے. بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی تھی. چلو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی معافی مانگی تھی، خیر اس نے کہا کہ میری غلطی تھی، معافی تھی. اس وقت ان کے پولنگ ایجنٹ تھے، آمریت کے پولنگ ایجنٹ ہی رہے. اب ان کو اگر یہ باتیں نہیں کریں گے تو کون سنے گا ٹی وی پروگرام پہ؟ اگر یہ باتیں نہیں کریں گے، ایسی بڑھ کے پنڈ کے چودھری کے ساتھ نہیں لڑیں گے تو پھر ان کی مشہوری کیسے ہوگی؟ ان کی دکان پنڈ کا چودھری آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم ہے نا، یہ پنڈ کے چودھری صاحب نہیں لڑیں گے، ان کی مشہوری ان کی دکان وہ مانتے نہیں ہے نا، وہ آپ کو پنڈ کا چودھری نہیں مانتے. وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو پنڈ نہیں، وہ جو گاؤں میں پاپٹس تو ہمیں پتہ چل گیا نا، جو ان کے لیے ممبر پورے کرتا تھا، جن کے ساتھ ایک پیج پہ تھے، جن کے لیے ایکسٹینشن مانگتے تھے، جن کے کندھوں پہ آئے تھے، جن کی بیساکھیں استعمال کی، جن کے کندھوں پر چڑھ کے آ گئے تھے. اب وہ جب چلے گئے پھر کہتا یار یہ تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا کیونکہ انہوں نے ہماری حکومت نہیں بچائی، تو یہ ہم عدم اعتماد کامیاب ہو گئے، ہمیں کیوں نہیں بچایا؟ پھر کہہ رہے ہیں بس یہ تو فارغ ہے. اس کو بھی ان کی بس سے جو اتر جاتا ہے نا، ان کے جتنے بھی محسن ہیں، یہ محسن کچھ لوگ ہیں، ان کے جتنے بھی محسن ہیں نا، ان کے ساتھ یہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں. ان کی مثالیں آپ لے لیں جتنے بھی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جان رہا. اب یہ بن گئے جیل برو تحریک کے لیڈر بن رہے ہیں. اب وہ 3-4 مہینے اور بھی عمران کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ جیل برو تحریک کی بات آئی، کہتے میری ٹانگ خراب ہے، تم لوگ تو جاؤ نا. میں پھر آخر میں مجھے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی. جیب برو تحریک کے بعد اب جیل برو تحریک شروع ہو گئی. جیب بھرو تحریک کے بعد جیل بھرو تحریک، وہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، میں بتاتا ہوں نا، میں اس لیے بتا رہا ہوں. دیکھیں ہم ابھی ریسنٹلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی پشاور میں پرسوں، میں اس میں بیٹھا تھا. آئی جی خیبر پختونخوا نے ایک بریفنگ دی اور وہ رو رہا تھا کہ میرے پاس یہ وسائل نہیں ہے. یہ وہ آئی جی ہم نے نہیں لگایا تھا، وہ آئی جی انہوں نے لگایا تھا. اب شاید یہ کہہ دیں کہ یار اب یہ بھی فارغ ہے اور یہ مطلب ہے کہ تو وہ جو ہے نا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، پولیس اکوپڈ نہیں ہے. بھائی جس چیز کو یہ بہت برا کہتے تھے، این ایف سی ایوارڈ، 18th امینڈمنٹ. این ایف سی ایوارڈ میں جب ہو رہا تھا، جس وقت 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی، اس وقت ایک یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب وار آن ٹیرر ہم لڑ رہے تھے تو ہر صوبے نے 1% زیادہ کے پی کو دیا کہ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں، اور اس میں 70 ارب روپے پر ایئر وار آن ٹیرر پہ خیبر پختونخوا کو ملے گا. اور جب تک نیا این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوتا وہ ملتا رہے گا. تو یہ ہمیں بتائیں کہ ان کو تو کہہ رہے ہیں اس کا حساب نہیں ہے، یہ کدھر کیا؟ 9 سال میں 70 روپے سالانہ مل رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ اکوپ کرو. بھائی آپ نے کیا اکوپ کیا؟ آپ تو مطلب ہے کہ آپ نے کون سا صوبہ ہمیں چھوڑ کے گئے؟ ایک آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں نے کہا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبے کا امن کا باور ہے.
اور آج یہ صورتحال ہے. وہاں پہ آپ نے بھتے شتہ لینے کی بھی بات کی, سارے ہم نے باتیں کی ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. بھتے تو انہوں نے دیے ہیں, انہوں نے بھی بھتے دیے ہیں اور دے رہے ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر یہ چھپائیں تو اور بات ہے, لیکن انہوں نے دیے بھتے. بٹ ابھی کیا سچویشن ہے؟ نگران حکومتیں آ چکی ہیں جن کو یہ نہیں مانتے کہ وہ غیر جانبدار ہیں دونوں صوبوں کے اندر. نگران حکومت میں تو ان کے کیسے پرویز خٹک اور اس کا وزیر اعلیٰ چائے پی رہا تھا اور دستخط کر رہا تھا, آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزارا. اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک آفیسر تھا اعظم خان صاحب, جو پنجاب میں اویسلی پریکٹس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی, کے پی کے میں اچھی ہوئی, لیکن اویسلی وہ اب نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی جانبدار لوگ آپ نے لگا دیے. نہیں, جانبدار لوگ نہیں, نام دیے تھے, انہوں نے بھی نام دیے تھے, ہم نے بھی نام دیے تھے. بالکل ٹھیک ہے, یہ نام انہوں نے جو نام دیے تھے ان کے نام ایکسیپٹیبل, مطلب ہے کہ ایک نے انکار کر دیا, ایک سرکاری ملازم تھا. ٹھیک ہے, اب جب ہے, جب آپ نہیں بیٹھے, جب پہلے بات ہوئی ہے جب سیاستدان نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ یہ اشار ہوگا. ہم نہیں بیٹھے آپس میں, کمیٹی نہیں بیٹھی. ابھی بھی مظہر صاحب کوئی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ اے پی سی کو ہی دیکھ لیجئے, اے پی سی میں وہ کہتے ہیں, کل خبریں آ رہی تھیں کہ شاید فواد چودھری صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ 2 لوگ جائیں, شیخ رشید صاحب اور اعظم سواتی صاحب جائیں. شیخ صاحب تو آلریڈی جیل میں موجود ہیں, لیکن ابھی بھی اے پی سی ہو یا دیگر ایشوز ہوں, آپ نے الیکشنز کیسے کرانے ہیں, طریقہ کار کیا ہوگا, ریزلٹس تمام لوگ تسلیم کریں, اس کے لیے کیا چیزیں ہوں گی, کوئی لائے عمل کسی نے بھی طے نہیں کیا ہے. لیکن یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, جس طریقے سے آپ نے سنا عباسی صاحب ان کو ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں زیادہ عرصے تک چل سکیں گی؟ ملک کی کیا حالت ہے, معیشت کہاں کی کہاں جا رہی ہے, لیکن وہ انتشار ہے, ایک کیوس ہے, ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہا, اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. دیکھیں, جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں, میری صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان گرفتاریوں کا آؤٹ کم کیا ہوا. شہباز گل صاحب کو آپ نے اٹھایا, گرفتار کیا, کیا ہوا, اس سے کیا نکلا؟ کوئی چیز نکلی, کوئی بات ہوئی, کوئی سزا ہوئی, کوئی ٹرائل ہوا؟ اور جس انداز میں گرفتاریاں ہوئیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ہوئیں گرفتاریاں. دیکھیں, پولیٹیکل لیڈرز کو جب آپ ہتھ کڑی لگا دیتے ہیں نا, تو دراصل آپ سسٹم کو ہتھ کڑی لگا رہے ہوتے ہیں. جب کسی پولیٹیکل لیڈر کے منہ پر کپڑا ڈال کر آپ لے کر آتے ہیں تو دراصل آپ پولیٹکس کو کرمنلائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ اکراس دا بورڈ طے ہونی چاہیے کہ اگر ہاں اس نے کوئی مرڈر کیا ہے, کوئی اس طرح کا کیا ہے, کوئی ٹیررزم کمٹ کیا ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ جو 124A ہے یہ 1860 کا قانون ہے. یہ جو صورتحال ہے اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں, جن میں بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے جو خود وکٹمز رہی ہیں ان ساری کلوزز کا, ان سارے سیکشنز کا, ان کے دور میں بھی اگر یہ سیکشنز لگتے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے بڑا سوالیہ نشان ہو جاتا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں مجھے بہت کنفیوژن نظر آتا ہے, بہت کنفیوز نظر آتی ہے. یعنی انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا یہ اپنی ہی گورنمنٹس کو تحلیل کر کے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنی گورنمنٹ کو, اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا, اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ نیشنل اسمبلی سے آپ نے ریزائن کیا, اب اتنے مہینے بعد آپ اس میں واپس جانا چاہتے ہیں, تو پہلے کیوں کیا تھا اور اب کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اور اب جب بائی الیکشنز ہو رہے ہیں تو اب آپ نے ایک طرف جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے, دوسرے آپ کے 35-34 کینڈیڈیٹ جیل بھرو تحریک آ گئی. بالکل, اور جیلیں نہیں تو اس میں آپ اس سے پہلے جائیں گے, اس سے بعد میں جائیں گے, تو تھوڑا سا کلیئرٹی جو ہے پی ٹی آئی کی تحریک میں نظر نہیں آتی, کنفیوژن نظر آتا ہے. تو میرے خیال میں I totally agree with you. آپ نیشنل اسمبلی میں موجود ہوتے, آپ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے, آپ نے وہ نہیں کیا, اپنی ہی حکومتیں ختم کر کے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. جو میں نے کل بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ 25 مئی کو جو کچھ ہوا, عوام خود جنہوں نے اپنے حلقوں سے عوام کو نکالنا تھا, سڑکوں پہ ان کے کہنے پہ عوام اس طریقے سے نہیں آئی, تو جیلوں میں چلی جائے گی. ان حالات کے اندر جب لوگوں کے روزگار نہیں ہیں, لوگ کمائیں, اپنے بچوں کو گھر میں کھلائیں, یا آپ کی خاطر جا کے جیل بیٹھ جائیں. آج خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ جی ہر کسی کو کہہ دیا گیا کہ صوبائی اسمبلی سے نا 500 لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں دے دیں. عباسی صاحب نے تو ضمنی الیکشن بھی لڑنا ہے, عباسی صاحب پہلے گرفتاری دیتے ہیں, اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ جیل میں جاؤ. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے ان سے پوچھیں گے.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, अब आज उसकी कुछ डिटेल्स भी सामने आ रही थी कि वो 3 मराहिल में होगा। हमारे जो कायदीन हैं वो कब गिरफ्तारियां देंगे, कारकुनों को कब कहा जाएगा, और हर हल्के में सूबाई असम्बली के हल्के से 500 कारकुनान जेल जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। अब्बासी साहब, अभी तो आपके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन है, आप लड़ रहे हैं फिर इलेक्शन या जेल जा रहे हैं? अच्छा, मैं चूंकि पिछली इंटरवल में काफ़ी सारी बातें, एक तो इन्होंने वो बात की कि जी पैसे, मैं ये कहता हूँ कि KPK में पेशावर में ब्लास्ट हुआ और 100 घरों में जनाजे उठ रहे थे, और ये पता नहीं किस इलाके के लोग हैं, किस मुआशरे से आए हैं। बिलावल तो चलो अमेरिका है, उसकी तो अमेरिकन सोच है। शहबाज शरीफ इधर बालमंडी में पैदा हुए, उनको नहीं पता कि जिस सूबे में पुलिस के लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए और आप वजीर आजम हो, आप जाके उनके लिए आंसू नहीं बहा रहे और यहां बैठ के इंपोर्टेड हुकूमत क्या कह रही है, ये पैसे साढ़े कटो। यानी इतनी अफसोसनाक बात है। नहीं, शहबाज जी ने कहा 470 अरब हमें हिसाब दें। यानी अगलों के जनाजे उठ रहे हैं घरों में, और हमारा वजीर आजम बजाय के अपनी शर्मिंदा हो कि जो मैं इंपोर्टेड जिस तरीके से आया हूं और जो मैंने बॉर्डर का हाल किया, जो मैंने सिक्योरिटी का हाल किया, मैं बैठ के रोऊं। वो कह रहा है कि KPK वालों मेरे पैसे खा गए हो, मुझे पैसे दो। हालांकि वो जो 470 अरब है ना, पिछले 9 सालों में 600 अरब रुपया सिक्योरिटी इनहेंस करने में और पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग में लगा है। मैं अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल थे, एलीट के 4 स्कूल खुले, DNA की लैब्स खुली, लेवीज और जो खासा दार हैं उनके हजारों बंदे डक किए गए। मतलब ये सारा कुछ हुआ। जवाब है, लेकिन तो सवाल पूछने वाले का सवाल पूछने वाले का अंदाज कि अगलों के जनाजों पे, और इनको पता है KPK में किस तरह का कल्चर किस तरह का है, उनको इन्होंने दिल जलाए इनके। ये तो इनका, क्योंकि इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट भी है, इंपोर्टेड सोच भी है। बिलावल तो चलो अमेरिका में और लंदन में रहा है, कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ की सोच पे मुझे सख्त दुख हुआ। लेकिन वो तो हुकूमत को कह रहे थे ना, वो तो PTI की हुकूमत को कह रहे थे, मुझे बताएं बंदे किसके मारे बोल रहे थे? बंदे कौन से? हुकूमत के बंदे मारे ना, पुलिस के बंदे मरे हैं भाई। ओहो, आपकी हुकूमत जो अब वहां नहीं रही है, तो हुकूमत ने तो पुलिस नहीं कर रहा था, वो तो मैं क्या कहता हूँ, यानी इस बात पे ये तो इनकी मतलब एक इंपोर्टेड पूरी इनका सारा माइंड सेट है। मैं बता रहा हूँ कि 9 सालों में 600 अरब रुपया सिक्योरिटी की जो कैपेसिटी है और पुलिस की कैपेसिटी पे लगा, और उसका जवाब हमारे पास वो सारा है। अब देखें, बात ये जेल भरो तहरीक पे आ जेल भरो तहरीक है, ये इन्होंने हर हद मुका दी है इखलाकियात की, जमहूरी रवायात की, आइन को मजाक बनाने की। यानी मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, असेंबली है तो वहां डमी ऑपोजिशन बैठाई गई है। केयर टेकर हुकूमत आईनी तौर पे ऑपोजिशन कर रहे होते हैं, वो उसका जवाब केयर टेकर हुकूमतें जो आईनी तौर पे जिन्होंने इलेक्शन करना होता है, वो आके इन्होंने जानेबदार बैठा दिए। आज आप देख लें कि इनके गवर्नर्स इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, कोर्टें वो देख रही हैं, अदालतें इसके पीछे पड़ी हैं। तो हम क्या समझते हैं कि ठीक है ना कि सितमगर आ हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। हम पाकिस्तान के लिए सुने, हमने कोई हुकूमतें इन्होंने हमसे ली नहीं है। हमने पाकिस्तान के आइन और कानून के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए एक आईनी तरीके से अपनी हुकूमतें तोड़ी हैं। और इनका देखें कि पता नहीं इनको खौफ नहीं है कि लोगों में जाने कि आप खुलेआम कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाते। वो तो लग रहा है अभी। आप मुझे बताएं ना, अगर हमने पावर पॉलिटिक्स करनी हो, हमें हुकूमत छोड़ने की जरूरत है। अच्छा, मुझे तो जवाब दे देना, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा हूं, जेल नहीं जाना। देखिए, ये टीवी की खबरें कि उन्होंने कह दिया, अभी हमें कहा नहीं गया। तो जो हम इलेक्शन भी अपनी पार्टी की लड़े, मैं इलेक्शन लड़के मैं असेंबली में नहीं जाना, मैं इलेक्शन लड़के खाली इनका रास्ता रोकना है हमने और इलेक्शन करवाना। मुझे आप बताएं, मुझे आप एक बताएं, ये इलेक्शन लड़े जो के हैं जो 12% महंगाई पे बिलावल और शहबाज साहब, मेरी बात अजीब सा ड्रामा लगा हुआ है ना कि आप चले, मैं मिसाल के तौर पे 10 हल्कों में इलेक्शन होता है, वहां से चलें, अगर PTI जीत भी जाती है, आप लोगों ने असेंबली में भी नहीं जाना, फिर क्या करेंगे, फिर इस्तीफे दे देंगे क्या, फिर दोबारा वहां पे इलेक्शन होगा। तो ये एक अजीब विशेष इनसे सवाल पूछे, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 64 कौमी हल्कों में इलेक्शन हो सकता है, वहां हालात ठीक हैं। ये और एक से बात पंजाब में कराएंगे, इनका मसला क्या है? पूछने 12% महंगाई थी, बिलावल साहब और शहबाज साहब लॉन्ग मार्च कहते कि महंगाई कम करनी है। आज 34% महंगाई है, तो क्या मुंह के लिए कि ये पब्लिक के पास जाएंगे? जवाब पहले ले लें कि ये इलेक्शन मुझे बताएं कि
اب اور تو نہیں کچھ بولنا. آپ اور کچھ نہ کیجیے گا. مجھے کل پتہ لگے پولیس آئی پکڑنے کے لیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ہماری حکومت کی توہین کر دی, توہین الیکشن کمیشن, توہین عدالت, توہین مذہب, توہین منسٹر نہ ہو جائے. ادھر بیٹھ جائے نا آپ سوال جب بولتے ہیں نا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن الیکشن کب کرا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے, صاحب نے بات کی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس دن دھماکہ ہوا اس دن وزیر اعظم صاحب پہنچے, پشاور ہی پہنچے تھے, ادھر گئے, انہوں نے ہاسپٹل بھی گئے اور جو ایونٹ اس پہ پہنچے. لیکن ان کی اطلاع کی عرض کروں کہ آپ کے اس وقت کے وزیر اعظم میں اتنا تکبر تھا, غرور تھا کہ وہ کبھی نہیں جاتے تھے. کوئٹہ میں جب لاشیں پڑی تھیں اور اس نے کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا. ویسے ابھی بھی خان صاحب کو جانا چاہیے تھا, خان صاحب کو ابھی بھی جانا چاہیے تھا. مراد علی شاہ سی ایم سندھ وہ وزٹ کیا انہوں نے, وہ اچھا اقدام تھا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. گئے تھے, پوچھیں, انہوں نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. جب اہل تشیع کے جنازے پڑے ہوئے تھے پہلے ان کو دفناؤ جنازوں میں, کیونکہ میں کسی بھی خیر وہ کسی بھی جنازے میں نہیں جاتے تھے. ان کو انسٹرکشن سی کہ آپ نے کسی جنازے میں جانے. جب ان کے اپنے بڑے چہیتے دوست فوت ہو گئے تو اس کے جنازے میں نہیں جاتے. لیکن دوسری بات یہ ہے, سوچ ہماری امریکن نہیں ہے, سوچ آپ کی لیڈر کی امریکن ہے, آپ کی کرتوت آپ کی لیڈر کی امریکنز ہیں جس کی سزا بھگت رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے چیزیں آپ کے اوپر جو بھی اب انہوں نے کہا اتنے پیسے سیف سٹی کے 10 سال سے انہوں نے 150 ملین روپے کھائے ہوئے ہیں. ان کی فائل آج بھی چیف سیکرٹری کے ٹیبل پر ہوئی, اور انکوائری کس نے کیا؟ پروونشل انسپیکشن ٹیم نے کیا. پھر بلین ٹری دیکھ لیں, پھر بی آر ٹی دیکھ لیں, پھر ان کے سی این ڈبلیو میں دیکھیں, پھر ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں. ان میں پکڑے نا آپ, تو ہمیں پکڑتے کس میں؟ تو انہیں مذہب میں بات کروں نہیں دیکھیں مجھے بات کر رہے تھے, میں آپ کی بات میں نے انٹرپٹ نہیں کیا نا, آپ کو تکلیف ہو رہی, خیر آرام سے تھوڑا سا سنیں, ٹھیک ہے. اب سچ کھڑا ہوا ہوتا ہے نا, بول رہے ہیں نا, ہمیں تو تکلیف نہیں ہو رہی, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کیس ہو رہا ہے انشاءاللہ, آپ جیل بھرو تحریک نہ کریں. آپ کی جو کرتوت اور اعمال ہیں آپ کو خود جیل بھر جائیں گے آپ لوگ. ہاں ان کے کرتوت اور اعمال سے بھریں گے. ان کی چیزیں ابھی آنی ہیں. اس سے بھی یو ٹرن تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں یو ٹرن تو یہ لوگ یو ٹرن کے ماہر ہیں. ان کی بندوق بھی یو ٹرن لیتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, بندوقیں کبھی دیکھیے آپ نے یو ٹرن لیتے ہوئے؟ ان کی بندوق بھی یو ٹرن لیتی ہے, ٹھیک ہے. 2022 میں کہہ رہے نہیں بندوق یو ٹرن لے لیتی ہے. نہیں آپ نے نہیں بس 2022 میں یہ کو گولی مار رہے ہیں. عمران خان کہہ رہا تھا نا کہ میری شست پہ ہیں کہ نشست پہ پتہ نہیں کیا, زرداری صاحب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور کیا کہنا چاہ رہے تھے. اب 2023 میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بندوق پہ یو ٹرن لے لے اور میں اس کی نشست پہ آ گیا ہوں. لہٰذا جو ہے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, زرداری صاحب چوہوں اور گدڑوں کا شکار نہیں کھیلتے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہہ رہے ہیں ہم الیکشن, بالکل آپ الیکشن, ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے. ہمیں تو ابھی سندھ میں اور کراچی میں اور حیدرآباد میں آپ کو ٹریلر دکھائے, فلم تو بھی آپ کے ساتھ چلائیں گے. یہ کون کس کے ساتھ فلم چلا رہا ہے یہ نہیں پتہ چل رہا نا. ہم الیکشن کے لیے دیکھیں, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہماری آج بھی ہماری جو 33 سیٹوں پہ جو استعفے قبول ہوئے تھے, جن پہ الیکشن کمیشن نے کل سے نامینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں, ہماری آج بھی پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ تھی, ہم نے میجورٹی کینڈیڈیٹس فائنل کر لیے ہیں, وہ بھی نامینیشن پیپر جمع کرا رہے ہیں. پی ڈی ایم نے بھلا بائیکاٹ کیا, لیکن پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ نہیں کیا. ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, ہم صوبے میں بھی لڑنے جا رہے ہیں, لڑیں گے, اور یہ 64 سیٹوں پہ بھی آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو بھی آئین کے مطابق ہے بالکل ہم الیکشن ہر صورت میں جائیں گے. تو وزیر صاحب اگر آئین کے مطابق وہ بھی جو 90 دن میں الیکشن کرانا وہ آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ کرتی ہے کے پی کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں صوبوں میں بھی ہم کنٹیسٹ کریں گے, ضمنی الیکشن بھی 64 حلقوں کا کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے ہو رہے ہیں الیکشن؟ نہیں, قومی اسمبلی کے تو ہو ہی رہے ہیں الیکشنز. قومی اسمبلی کی جو بائی الیکشنز ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں, اور اس مرتبہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی ریزائن نہیں کرے گی بلکہ جائے گی واپس پارلیمنٹ. وہ ایک طریقہ ہے نا, اور میرا خیال ہے زیادہ اسمارٹ موو ہے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ ان کو پھر یہ چیزیں تو ختم ہوگی نا کہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنا یا ریزگنیشن دینا. اب تو آپ الیکٹ ہو جائیں گے تو آپ جا کے ووٹ لیں, وہ لکھ کے آپ جو بھی آپ نے, اور اگر وہ میجورٹی سیٹیں جیت جاتے ہیں پی ٹی آئی والے تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہ کلیم کر سکتے ہیں. آپ نے عباسی صاحب کو سنا, عباسی صاحب نے کہا کہ ہم نے پھر پارلیمان تھوڑی جانا ہے جیت کے. اب وہ تو کسی وقت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں نہیں جانا تو پھر ریزگنیشن واپس کرنے کی کیوں بات کر رہے ہیں, یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ریزگنیشن جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں. میں نے وہی شروع میں بات کی تھی نا, ایک کنفیوژن نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں. ایک کنفیوز ہیں کہ ایکچولی کرنا کیا ہے, کیونکہ اس طریقے سے جو سچویشن ہوئی اور اب جو پنجاب اور کے پی میں صورتحال بن رہی ہے, تو اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی, آپ کی اسمبلیز ہوتی تو آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. مجھے بالکل بھی, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے یہ اسٹریٹجی بالکل سمجھ میں نہیں آئی ان کی. یا تو یہ نا کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کے اس پریشر کی بنیاد پہ چیزیں ہو جائیں گی,
آپ کے اس پریشر کی بنیاد پہ انتخابات ہو جائیں گے, آپ کے اس پریشر کی بنیاد پہ قومی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو الٹیمیٹلی اگر وہ نہیں نکل رہا تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر وہ نہیں ہو رہا تو صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے کے کیا حاصل ہو جائے گا. اب ایک سچویشن بن گئی ہے, الیکشن کیا حاصل ہوگا اور اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں. رائٹ, مجھے سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹاپک ہم پہلی بار ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ہر کچھ عرصے کے بعد اس قسم کے انسیڈنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں اور کل بھی ایسا ہی ہوا اسلام آباد کے دل میں F9 پارک میں, جو کہ سب سے بڑا پبلک پارک ہے, جہاں پر ایک لڑکی کا ریپ کیا گیا گن پوائنٹ پہ 2 لوگوں کی طرف سے. اور آج جو پولیس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کا جو بھی CCTV فوٹیج وغیرہ سامنے آئی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کا اسکیچ جو ہے وہ میڈیا پر بھی دکھا دیا ہے کہ اگر اس کے حوالے سے کوئی کسی کے پاس اطلاعات ہیں کہ اب آپ کے لیے, خواتین کے لیے یہ ملک اتنا انسیف ہو چکا ہے کہ آپ ایک پارک میں واک کے لیے بھی نہیں جا سکتے. جنگل میں لڑکی کو لے جایا گیا اور اوبیسلی جو اس کی طرف سے FIR میں چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ 2 افراد تھے, گن پوائنٹ پہ ریپ ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ اوڈیسٹی دیکھیے کہ مورل پولیسنگ بھی کرتے رہے وہ لوگ جاتے جاتے, اور اس کو یہ کہا کہ مغرب کے بعد تم نکلی کیوں واک کے لیے, مغرب کے بعد مت نکلا کرو, اور 1000 روپیہ اس کو جاتے ہوئے دیا کہ جی منہ مت کھولنا. یہ ایک انسیڈنٹ جو کہ کل اسلام آباد سے ہمارے سامنے آیا. ایک اور انسیڈنٹ جو کل وہاڑی سے, اب یہ کل کے دن میں 3 انسیڈنٹس ہیں. ایک وہاڑی سے 18 سالہ بس ہوسٹس جو کہ بس کے گارڈ نے اس کو چلتی بس میں ریپ کیا, وہ بھی گن پوائنٹ پہ, اور جو ڈرائیور بس چلا رہا تھا وہ بھی اوبیسلی اس میں شامل تھا, ملوث تھا. یہ وہ ہے کہ جب آخری سٹاپ پہ آپ سواری اتار دیتے ہیں اور وہ بس کو لے کر جا رہا تھا بس سٹینڈ پہ کھڑا کرنے کے لیے, وہاں پر پارک کرنے کے لیے, اور اس وقت گن پوائنٹ پہ اس 18 سالہ بس ہوسٹس کا ریپ ہوتا ہے. یہ وہاڑی کا انسیڈنٹ ہے. پھر کر ایک اور گینگ ریپ ایک لڑکی کا ہوا, چھوٹی بچی بتایا جا رہا ہے, ٹینیج گرل ہے, اور گینگ ریپ ہوا ہے یہ بلدیہ ٹاؤن کراچی کے اندر. یہ بھی گن پوائنٹ پہ ہے جس کی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں. اوبیسلی اس میں ہر جگہ پر پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ تفتیش جاری ہے, ملزمان پکڑے جائیں گے, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے, اور یہ 3 انسیڈنٹس کل کی تاریخ میں وہ ہیں جو سامنے آ گئے ہیں, جو رپورٹ ہو گئے ہیں. بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہوتے ہیں, جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزانہ کی بنیاد پہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اور کل سب کو ہلایا اس وجہ سے اس خبر نے کہ یہ اسلام آباد کے سینٹر میں ہوا, F9 پارک میں ہوا, اور F9 پارک میں بھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے. 2018 میں اگست میں بھی اسی طرح کا ایک انسیڈنٹ آیا تھا جس میں مبینہ طور پر کچھ CDA کے افسران پر الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی طرف سے اس جو لڑکی تھی اس کو ایکسٹورٹ کیا گیا اور ریپ کیا گیا. عباسی صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن بڑی تکلیف دہ بات ہے, اور آپ کو بات کرتے ہوئے بھی آپ کے جذبات ہیں, اور ہم سب ظاہر اس معاشرے کا حصہ ہیں. مطلب ناقابل بیان یہ ساری باتیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کی سزا جو ہے وہ ایک عبرت بنے, اور اس کی جتنی زیادہ اویئرنیس. نمبر 2, جیسے میڈیا میں آپ نے اٹھایا, اس کو پراپر ایک سبجیکٹ کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکولوں میں پڑھایا جائے, ایجوکیٹ کیا جائے, اور پھر پولیس والے ہمارے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے, جب کسی کو سیاسی بندے کو, تو ان کو سب پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ اگر جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ اس سے بڑا سینٹر آف پاکستان یا ہارٹ آف اسلام آباد اینڈ ہارٹ آف پاکستان میں اگر یہ واقعہ ہو سکتا ہے, تو وہ کتنے واقعات ہیں جو ہماری روایات کے نظر ہو جاتے ہیں کہ بولنا نہیں ہے, ہماری بےزتی ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے نا, اور رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو بہرحال ایز اے ممبر آف سوسائٹی میں تو صرف شرمندہ ہوں, تکلیف ہوتی ہے اوبیسلی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی, مجھے یہ کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ شاید ہماری سوسائٹی امیون ہو گئی ہے.
کیونکہ اتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے, پروگرامز بھی کریں گے. مجھے یاد ہے زینب والا ایپیسوڈ ہوا تھا, اس بچی والا, آئی واز ان قصور, ہم پاگل ہو گئے تھے, جذبات نہیں کنٹرول ہوتے تھے. پھر وہ موٹر وے والا خاتون والا انسیڈنٹ ہوا, اس پہ بھی یہ بات ہوتی تھی, ہم ڈیبیٹ کرتے تھے. پارلیمان میں آپ کو 1-2 دن ڈیبیٹ نظر آتی ہے, اس کے بعد وہ ہر ایک نئے انسیڈنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا کچھ نہیں ہے. آج جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے لٹکائیں ان کی لاشیں ذرا چوکوں میں عبرت کا نشان بنائیں تاکہ کسی کو ہمت نہ ہوئے کرنے کی. بالکل سادہ, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ جو ہے یہ کوئی جو کل کا جو واقعہ ہوا کوئی ڈیفینڈیبل نہیں ہے کہ اس کو آپ ڈیفینڈ کریں, اور اس کو جو ہے واقعے کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ تھوڑا ہے, کیونکہ کل اسلام آباد ایک کیپٹل ہے اور اس کی خبر آئی ہے, 2-3 خبریں آپ نے اور بتائی ہیں, بہاڑی ہے, کراچی ہے, لیکن ایسی خبریں ہیں کہ جو نہیں بھی آتی, میجورٹی ایسی خبریں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس میں ہر کسی کو اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں, لیکن یہ ہمارا ایک سوشل ایشو بھی ہے اس چیز کو اگر آپ دیکھیں. اب دیکھیں F9 پارک میں پہلے بھی واقعات ہوئے, بالکل اس کے بعد یہ واقعہ ہوا, مرڈر بھی وہاں پہ ہوئے ہیں. لیکن اس کو چاہیے کیونکہ بیکاز یہ انڈر CDA ہے, CDA کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس کو کیونکہ حکومت میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جو SHO اس کو اس سے پوچھ دے نا. دیکھیں پہلے یہ ہوا تھا, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکیچ وغیرہ بنے بہت جلدی جو ہے جو لوگ جنہوں نے کام کیا گرفتار ہوں گے, اس کو کیفر کردار تک پہنچے گا. آپ کی جو بات ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, کوئی سیاسی بات نہیں ہے. کیا جس تھانے کی حدود میں ایک دفعہ پہلے یہ ہو چکا ہے وہاں کا جو SHO ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ اس علاقے کے پچھلے ایکسپیریمنٹ سے وہ کچھ سیکھتا, یا کوئی اس میں کوئی وہ ہے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, جس تھانے میں ہوا ہے ان کو دیں 1-2 دن بندہ گرفتار, لیکن پرابلم یہ پاکستان میں سزائیں نہیں ہے. جب تک آپ ایک بندے کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے یہ کام ہوتا رہے گا. ان کو پتہ ہے کہ یار ہم گرفتار آج ہو جائیں گے, ہفتے بعد ہماری ضمانت ہو جائے گی, پھر اور اگلے کو ہوگا یار یہ تو بس ٹھیک ہے ضمانتیں ہوتی ہیں, بھول جائیں گے لوگ, پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ چیز ہے. اب کل خدا نہ خاصا کوئی اور واقعہ آ گیا, یہ آج آپ نے ڈسکس کیا, کل کسی اور, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اب ہم بھی شاید یہ چیزیں جب تک آپ ہماری عدالتیں لوگوں کا عبرت کا نشان نہیں بنائیں گی, انفارچونیٹلی اس قسم کے انسیڈنٹ ہوں گے. اور بالکل پولیس اس کے اوپر ہے. میرے خود بھی IG سے ڈائریکٹلی اس سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے جو اسکیچ بنے ہم بہت جلد. کیپٹل میں اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ایک F9 پارک سب سے بڑا پارک ہے, وہاں واک نہیں کر سکتے کہ آپ مطلب اس کا ریپ کرنے کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم مغرب کے بعد واک کے لیے کیوں نکلی. یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کتنی ڈٹائی ہے. مجھے وہ یاد آ گیا وہ جو ہمارے وہ موٹر وے والا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد کہا گیا تھا کہ یہ کیوں اکیلی کیوں نکلی گاڑی چلاتے ہوئے. آپ دنیا میں پاکستان کیا امیج دے رہے ہیں کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل میں جہاں پر ایک ایسا پارک ہے جس میں بچے بچیاں سارے مطلب کھیلنے کے لیے بھی جاتے ہیں, واک کرنے کے لیے جاتے ہیں. پاکستان کیسا ملک ہے, لہٰذا میں سمجھتی ہوں اس کو پکڑنا چاہیے, جیسے پکڑے اور عبرت کا نشان بنائے. لاسٹ کامنٹ اسی پہ مظہر عباس صاحب آپ سے. یہ اسلام آباد اور لاہور میں یہ $150 ملین کے اور $250 ملین کے یہ سیف سٹی پروجیکٹس کیوں بنائے گئے ہیں, اور ان کی پرفارمنس کیا ہے سیف سٹی پروجیکٹ کی؟ دیکھیں آپ کی سوسائٹی کرمنلائزڈ ہو گئی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. آپ کی پولیس کرمنلائزڈ ہو گئی ہے. اس لیے واقعات بڑھ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پولیس سے بچ نکلیں گے ہم, پولیس کی گرفت میں رہے تو عدالت سے بچ نکلیں گے. تو آپ کی کیونکہ سوسائٹی کرمنلائز ہو گئی ہے, اس لیے کرمنلز کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے. آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں 1 ہفتے میں سزا ہونی تھی, 1 ہفتے میں سزا ہونی تھی. وہ سالوں لگ جاتے ہیں, پھر اپیل میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو وہ جو خوف ہے, جو قانون کا خوف ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وہ جیل جاتے ہیں, آپ امیجن نہیں کر سکتی سعدیہ, جیل کے میں نے کیونکہ رپورٹنگ کی ہے, ہارڈ کور رپورٹنگ کی ہے. جیل جو ہے جیل کرمنلز پیدا کرتی ہے. کرمنلز کو عبرت نہیں ہوتی, کرمنلز کے لیے سب سے ایک سیف ہیون جیل ہوتی ہے. تو آپ کی چونکہ پورا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا, آپ کے یہاں جیلوں میں یہ واقعات ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں تو اس چیز کو رپورٹ کر چکا ہوں کہ وہ جیلیں جو ہیں وہاں پر لوگوں کی اصلاح یا کریکشن نہیں ہو رہی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کرمنلز پیدا ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. یہ بات اسی پہ یہ سب کا اتفاق ہے کہ سزاؤں کو جب تک آپ یقینی نہیں بنائیں گے یہ چیزیں, یہ جرائم ختم نہیں ہوں گے. مظہر صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, صداقت علی عباسی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.